बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोपहर का वक्त था, बाकी सब लोग अपने अपने कमरों में सो रहे थे। मुझे दिन के वक्त अक्सर रिसाले पढ़ने की आदत थी, क्योंकि मैं दिन को सो जाती तो रात भर नींद न आती। इसीलिए मैं जाग रही थी और आखिरी कमरे में बैठी, खिड़की के पास बैठी ठंडी हवा से महसूस होती डाइजेस्ट की आखिरी कहानी पढ़ रही थी, जब मुझे बाहर सहन में एक साया सा महसूस हुआ। पहले तो मैंने नज़रअंदाज किया, मगर जब साया काफ़ी गहरा हो गया और मुझे लगा कि कोई इंसान सहन में खड़ा है, तो मैंने अपना डाइजेस्ट बंद किया और कमरे से बाहर आ गई। और फिर मैंने सहन के साथ लगे दरवाजे से बाहर जाते एक वजूद को देखा। मैं हैरान थी कि इस वक्त कौन जाग रहा है जबकि बाकी सब सो रहे हैं। किसी औरत का दुपट्टा मैंने देखा। तब मैं वहीं खड़ी हो गई। मुझे शक था कहीं कोई चोरी करने के लिए हमारे घर ही न घुस आया हो। मैं सहन के पास लगे दरवाजे के पास जाकर दरवाज़ा बंद बंद करने ही वाली थी कि मैंने देखा मेरी नंद वापस घर में दाखिल हो रही है और उसकी सांसें फूली हुई हैं। वो मुझे देखकर घबरा गई। क्या हुआ है सादिया, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? इस दोपहर में बाहर कौन आता है? मैंने हैरत से पूछा, क्योंकि वो नंगे पांव बाहर से अंदर आई थी। मुझे देखकर उसने कोई जवाब न दिया और घूरती हुई आगे चली गई, जैसे कहना चाह रही हो कि अपने काम से काम रखो, मैं जो चाहूँ करूँ। खैर, मैंने किसी बात का बुरा नहीं मनाया। वापस आकर अपने कमरे में बैठ गई। लेकिन 2-3 दिन से मैं महसूस कर रही थी कि सादिया का रवैया बदलता जा रहा है। वो मुझसे खिंची खिंची सी रहने लगी। हालांकि मैं तो उसकी हर बात का मान रखने की कोशिश करती। खैर, एक दिन बातों बातों में इस बात का जिक्र मैंने अपने शौहर हमज़ा से कर दिया। हमज़ा मेरी बात सुनकर अलग बरहम हो गए। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बहन में कोई ऐसी वैसी बात है? खबरदार, जो आइंदा तुमने उसके बारे में एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से निकाला। हमज़ा के मुंह से इतनी तल्ख, तुर्श और सख्त बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो मेरी बहनों की जगह है। मैं भला क्यों उसके बारे में ऐसा सोचूंगी? बस यही कह रही थी कि उसे कोई मसला है, तभी वो हमको बताना नहीं चाहती। बताती चलूं कि मेरी नंद की उम्र 30 साल हो गई थी, मगर वो अभी तक कंवारी बैठी थी। तभी अगले दिन मैंने फिर हमज़ा से नंद का मौजू छेड़ा। बात सुने, मैंने डरते डरते कहा, अगर आप कहें तो मैं सादिया के लिए एक रिश्ता लेना चाहती हूँ। वैसे भी इसकी उम्र काफ़ी हो गई है। शादी करके घर बसा लेगी तो इसकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, वरना तो यूं ही मसले मसाइल होते रहेंगे। मेरा ये करना था कि हमज़ा मारे गुस्से के उठ खड़े हुए। इन्होंने टेबल पर पड़ा कांच का गिलास भी ज़मीन पर दे मारा और मुझे सख्ती से मना किया कि आइंदा मैं सादिया के बारे में कोई बात ना करूं। हालांकि सादिया मेरी छोटी बहनों की तरह थी। मैं उसका घर बसाना चाहती थी, लेकिन उसके अपने ही भाई को अपनी बहन की कोई परवाह नहीं थी। मैं खामोश होकर बैठी रही, लेकिन हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। सुबह होते ही मैंने अपनी सास से इस बारे में बात करने का सोचा, क्योंकि मेरे ख्याल में भाइयों को ऐसे मामलात में उलझाया भी नहीं जाता। मैंने अपनी सास से अपनी नंद के रिश्ते की बात की तो खिलाफ तवक्के इन्होंने अच्छा जवाब दिया। बोली कि हाँ बेटी, मैं भी चाहती हूँ कि सादिया की शादी हो जाए या अपना घर बसा ले, मगर मुझे लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। उनकी उदासी देखकर मैं समझ गई कि वो भी अपनी बेटी का घर बसाना चाहती हैं। मैंने उनसे वादा किया कि मैं अपने मायके से कोई न कोई रिश्ता सादिया के लिए ज़रूर लाऊंगी। यह अगले दिन दोपहर की बात है, जब मैं मामूल के मुताबिक बैठी एक रिसाले की वर्करदानी कर रही थी। तभी मुझे बाहर एक साया नज़र आया, जिसे देखते ही मैं बाहर गई। मैं जानना चाहती थी कि मेरी नंद दोपहर के वक्त कहाँ जाती है और उसकी क्या सरगर्मियाँ हैं। तभी बाहर जाकर देखा तो सहन में कोई नहीं था, लेकिन बाहर से हल्की हल्की चीखों की आवाज़ आ रही थी। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। बाहर जाकर देखा तो सादिया दरवाजे के पास बैठी रो रही थी। मुझे उसका ये रोना धोना समझ में नहीं आया। तभी मैंने उसे अंदर आने को कहा। मुझे देखकर वो और ज़्यादा रोने लगी, यहाँ तक कि मुझे अपने घर वालों को बुलवाना पड़ा। लेकिन जब तक मैं अपनी सास को बुलाती, सादिया बेहोश हो चुकी थी। मैंने और मेरे शौहर हमज़ा ने उसे उठाकर चारपाई पर डाला, मगर वो बददस्तूर बेहोश थी। फिर हमने लाख कोशिश की कि वो होश में आ जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ।
ہم لوگ اسے ہسپتال لے گئے کیونکہ اس کے منہ سے عجیب سا جھاگ نکل رہا تھا۔ ہسپتال والوں نے بھی اس دن ہڑتال تھی۔ تب سعدیہ کی حالت بگڑ گئی۔ راستے میں ہمیں ایک عورت ملی، وہ حریے سے نرس معلوم ہوتی تھی۔ عورت کہنے لگی کہ تمہاری بیٹی کی تو جان چلی گئی ہے، اب اسے ہسپتال میں لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی کوئی فائدہ ہے۔ ہمارے تو ہوش و حواس اڑ گئے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سعدیہ اس عمر میں چل بسے گی۔ سعدیہ کو گھر لایا گیا۔ ہر طرف صف ماتم بچ چکی تھی۔ خاندان والوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک 30 سالہ جوان عورت اس دنیا سے رخصت ہو گئی، جس نے ابھی تک زندگی کی خوشیوں کا مزہ بھی نہیں چکھا تھا۔ چونکہ مجھے اپنی نند کی موت کا افسوس تو تھا، مگر میری وہ کیفیت نہیں تھی جو حمزہ اور میری ساس کی تھی۔ تبھی میں خاموش ہو رہی۔ میرے ہوش و حواس بحال تھے، مگر حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب سعدیہ کو غسل دینے کے لیے ایک ایسی عورت آگے بڑھی جسے میں جانتی ہی نہیں تھی۔ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ وہی نرس تھی جس نے ہمیں راستے میں یہ بتایا تھا کہ سعدیہ کی موت واقع ہو گئی ہے۔ سعدیہ کے گھر والوں کو تو کوئی ہوش نہ تھا۔ عورت نے اپنی ذمہ داری پر سعدیہ کو غسل دیا اور کسی کو بھی سعدیہ کے جنازے کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ ہم سب ایسا کرنا بھی نہیں چاہتے تھے کیونکہ اس نے خود کو غسل اور تدفین دینے کی ماہر عورت ظاہر کیا، تو ہم لوگ خاموش ہو گئے۔ اس نے کہا کہ وہ تمام فرائض سے بھی واقف ہے۔ سعدیہ کے گھر والوں پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ اس ناگہانی حادثے کے لیے تیار نہیں تھے، سو سب لوگ خاموش ہی رہے۔ کفن دفن کا انتظام بھی پڑوسیوں نے ہی کیا، جبکہ وہ عورت جنازے کے ساتھ ساتھ رہی۔ مجھے اس عورت کو دیکھ کر عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی پراسرار کالی آنکھیں اور تاثرات سے عاری چہرہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میری ساس نے جب جنازہ اٹھنے لگا عجیب واویلا مچا دیا، رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا اور جنازے کے ساتھ چل پڑیں۔ ہم انہیں روکتے ہی رہ گئے مگر وہ نہیں رکیں۔ جب مرد جنازہ لے کر قبرستان پہنچے تو پیچھے پیچھے میری ساس بھی قبرستان چلی گئیں۔ ان کو روکنے کے لیے ہم سب ناکافی ہو گئے۔ ان کا رونا چلانا ہم سے بھی برداشت نہ ہو رہا تھا۔ بالآخر حمزہ نے مجھے ان کو روکنے سے منع کر دیا، بولے کہ انہیں اپنے دل کی بھڑاس نکالنے دو، ایسا نہ ہو کہ صدمے سے پاگل ہو جائیں۔ مگر میں ان کے ساتھ ساتھ ہی تھی۔ قبرستان میں اب ہمارے چند ایک رشتہ دار ہی رہ گئے تھے۔ سعدیہ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا۔ میری ساس یہاں بھی قبر کے دھانے تک آئیں۔ بڑی مشکل سے میں نے انہیں سنبھالا۔ سعدیہ کی قبر بند کی جا چکی تھی۔ میری چھوٹی بہن بھی میرے ساتھ کھڑی تھی۔ ہم لوگ جب گھر واپس آئے تو گھر میں عجیب سی ویرانی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو اپنے پاس روک لیا، کہنے لگی ساتھ ہی رک جاتی ہوں، آپ کے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، ایسے میں آپ کے لیے پریشانی بھی بہت ہے اور کام کا بوجھ بھی زیادہ ہے۔ میں نے اپنی بہن نادیہ کا شکریہ ادا کیا۔ رات کو میں اور ماریا ایک ہی کمرے میں تھے، جبکہ حمزہ اپنی امی کے ساتھ دوسرے کمرے میں سوئے تھے۔ گھر کے ماحول میں سکوت سا طاری تھا، ہر طرف سوگواری تھی۔ تب میں نے سونے سے پہلے اپنے ہاتھ میں دیکھا تو میرے ہیرے کی انگوٹھی غائب تھی۔ میرے تو پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ یہ وہ انگوٹھی تھی جس کی مالیت 20 لاکھ تھی۔ یوں کہہ لیں کہ یہ کسی خزانے سے کم نہیں تھی، اور حمزہ نے شاید اپنی ساری زندگی کی دولت اور محنت اس ایک انگوٹھی میں لگا دی تھی۔ شاید ان کی یہ ضد تھی کہ وہ مجھے شادی کی رات ہیرے کی انگوٹھی تحفے میں دیں گے۔ میں ان کا یہ تحفہ ہر وقت اپنی انگلی میں رکھتی، کبھی بھی اسے نہ اتارتی، لیکن آج وہ انگوٹھی میرے ہاتھ سے غائب تھی۔ یہی سوچ کر میرا دل ہولنے لگا۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو یہ بات بتا دی تو اس نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی، باجی میں تو سمجھی کہ وہ کوئی عام سی انگوٹھی ہے، آپ بتا دیتیں تو میں اسی وقت آپ کو مطلع کرتی۔ جب آپ شاہین آنٹی کو سنبھال رہی تھیں تو وہ انگوٹھی سعدیہ کی قبر میں گر گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ وہیں رہ گئی ہے۔ میں نے دیکھا بھی تھا، مٹی میں انگوٹھی جذب ہو گئی تھی، جبکہ آپ کو اس لیے نہ بتایا کہ شاید معمولی انگوٹھی ہو، یوں قبر سے کوئی چیز لینا اچھا نہیں لگتا۔ ماریا کی بات سن کر میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اف خدایا ماریا، تم بھی کتنی بے وقوف ہو، مجھے اس وقت بتا دیتی تو کتنا اچھا ہوتا، مجھے اس وقت قبرستان نہ جانا پڑتا۔ کیا کہہ رہی ہو باجی؟ ماریا چیخ کر بولی،
اس وقت قبرستان جانا ہرگز ٹھیک نہیں ہوگا۔ کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی، اور پھر تم کو ذرا شرم نہیں آئے گی اپنی نند کی قبر کھود کر وہ انگوٹھی نکالتے ہوئے؟ ماریا نے بظاہر مجھے شرم دلانا چاہی، مگر میں اس بات پر بالکل بھی آمادہ نہیں تھی کہ میں اپنے ہیرے کی انگوٹھی قبر میں رہنے دیتی، اور دن کے وقت تو ایسا ممکن نہیں تھا کہ میں قبر کھود کر وہ انگوٹھی نکال سکتی۔ میں نے ماریا کو فیصلہ سنا دیا کہ اب تو قبرستان جانا ہی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے اکیلے ہی چلے جانا تھا۔ اگر ماریا میرے ساتھ نہ آتی، تبھی ماریا نے میرا ساتھ دینے کی حامی بھر لی۔ وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ ہم دونوں دبے قدموں گھر سے باہر نکلے۔ باہر کافی ٹھنڈ تھی۔ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ٹارچ تھی، جس کی روشنی میں ہم گھر کے قریب ہی واقع اس قبرستان میں پہنچے۔ ابھی مٹی تازہ سی۔ ہم لوگوں نے جا کر اسے ہٹانا شروع کر دیا۔ ہم ذرا سی روشنی کرتے اور زیادہ وقت کھودنے میں لگاتے۔ ڈر بھی بہت لگ رہا تھا، کیونکہ سنسناہٹ عروج پر تھی اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، جبکہ اس قبر میں کوئی گورکن بھی نہیں تھا۔ اس وجہ سے ہمارا ڈر دوگنا ہو گیا تھا۔ اگر اس وقت کوئی آ جاتا تو نہ جانے ہماری حالت کیا ہوتی۔ کافی دیر گزر گئی۔ ماریا نے کہا کہ باجی، ہمارے بس میں یہ قبر کھودنا نہیں ہے، بہتر ہے کہ ہم یہاں سے چلے ہی جائیں۔ مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ قبر کھودتے کھودتے بات سلوں تک آ گئی، جنہیں ہٹانا مشکل تو تھا، مگر میں نے اور ماریا نے زور لگا کر ان سلوں کو بھی پرے کر دیا۔ اب مسئلہ انگوٹھی نکالنے کا تھا۔ تبھی ہماری نظر جب قبر کی مٹی پر پڑی تو ہم دونوں کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی، سر پر گویا آسمان آ گرا۔ میری نند کی قبر خالی تھی اور اس میں اس کی لاش بھی نہیں تھی۔ یہ دونوں کے لیے حیرت کی بات تھی۔ دل میں ہزاروں وسوسے آنے لگے۔ نادیہ کی باتوں نے مجھے پہلے ہی ڈرا رکھا تھا۔ میں انگوٹھی تو کیا ڈھونڈتی، اس مٹی میں کچھ نظر ہی نہ آ رہا تھا۔ اپنی تک ہار کر ہم لوگ قبرستان سے نکل آئے۔ میں اور میری چھوٹی بہن اسی بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ آخر نند کی لاش اس کی قبر سے کہاں گئی۔ ہمارے تو مارے خوف کے برا حال تھا۔ بڑی مشکل سے جب ہم لوگ گھر پہنچے تو ایک اور قیامت ہماری منتظر تھی۔ گھر کا دروازہ بند تھا، یعنی کہ کسی نے کھلا سمجھ کر گھر کے دروازے کو بند کر دیا۔ اماں ابا کا گھر تو میرے گھر سے بہت دور تھا، اس لیے اب واپس جانا ممکن نہیں تھا۔ تبھی میں نے ہمت کر کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، مگر دروازہ کھلا نہیں۔ اب اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ زور سے گھر کے دروازے پر دستک دی جائے، لیکن ایسا کرنے سے گھر کے سبھی مہمان جاگ جاتے اور ہمارے لیے یہ کوئی اچھی بات نہ ہوتی۔ میں اور میری بہن ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کریں۔ تب وہ بولی کہ دروازے کی کنڈی کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ اسی کوشش میں تھے کہ گھر کے اندر شور پیدا ہوا۔ غالباً گھر میں موجود مردوں کو لگا کہ دروازے پر کوئی چور آ گیا ہے۔ وہ ہتھیار لے کر باہر آ گئے۔ میں اور میری چھوٹی بہن سہم کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ سب سے آگے حمزہ تھے، جو شاید مجھ پر حملہ کر ہی دیتے اگر میں یہ نہ بتاتی کہ میں اور ماریا قبرستان گئے تھے۔ دروازے کے پاس ہی میرے شوہر کھڑے تھے۔ انہوں نے کنڈی کھولی اور مجھے خونخوار نگاہوں سے گھورنے لگے۔ گھر کے 2-3 لوگ بھی جاگ گئے تھے۔ مہمانوں کو خبر ہو گئی کہ گھر میں کوئی بدمزگی ہو گئی ہے۔ میرے شوہر پہلے ہی صدمے سے نڈھال تھے۔ انہوں نے میری اس حرکت پر بہت برا منایا۔ ہوتے ہوتے یہ بات رشتہ داروں تک پھیل گئی اور میری چھوٹی بہن کے منہ سے یہ بھی نکل گیا کہ میری نند کی لاش قبر میں موجود نہیں تھی۔ اس بات سے ہم سب بہت پریشان ہوئے۔ میں نے اس بات پر بہن کو ڈانٹا اور شوہر کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر انہیں کہاں چین آنا تھا کہ قبرستان میں سے واقعی وہ لاش غائب ہے جو سعدیہ کی قبر میں رکھی گئی تھی، یعنی کہ سعدیہ کا مردہ وجود قبر سے اٹھا لیا گیا تھا۔ یہ بات جانتے ہی پورے خاندان میں کوہرام مچ گیا۔ میرے شوہر کا تو غصے سے برا حال تھا کہ آخر یہ حرکت کس شخص نے کی ہے، اس بدبخت کو تو زمین میں گاڑ دینا چاہیے۔ میں نے بھی ساری سچائی بتا دی، اپنی ہیرے کی انگوٹھی کے متعلق اپنے شوہر کو آگاہ کیا۔ اس بات پر تو انہوں نے مجھے معاف کر دیا، لیکن اس بات پر سبھی غصے میں تھے کہ آخر سعدیہ کی لاش قبر سے کہاں گئی۔ یہ تو ہمارے خاندان کی بے حرمتی تھی کہ ہم لوگ ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جس خاندان کی عورتیں کبھی اپنا ایک بال بھی کسی پر ظاہر نہ ہونے دیتیں۔
اس بات کی وجہ سے ہمارے خاندان میں نئی مصیبت آ کر رہ گئی۔ سب لوگوں نے میرے ساس سسر اور شوہر سے سوال کرنا شروع کر دیے کہ آخر آپ کی بیٹی کی لاش کہاں گئی، اسے کون اٹھا کر لے گیا، کہیں یہ سب کوئی ڈرامہ تو نہیں تھا۔ اس بات سے ہم لوگ بہت دل برداشتہ ہوئے۔ حمزہ کب تک لوگوں کی باتوں کا جواب دیتے؟ بالآخر انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جانا چاہیے، لوگوں کا کام ہے کہ دوسروں کی زندگی کو حرام کر دیتے ہیں، اس لیے یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ حمزہ نے محکمے میں درخواست دی تو 2 مہینے میں ان کے ٹرانسفر آرڈر آ گئے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ لوگ ابھی تک اس بات کو بھولے نہیں تھے۔ بالآخر ہم لوگ یہ علاقہ چھوڑ کر انوآکل چلے گئے۔ یہاں کے لوگوں کو ہمارے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ ہم سب یہاں آ کر یوں ہو گئے جیسے کہ کسی اور ہی دیس میں آ گئے ہوں۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر پٹھان تھے اور ان کی بولی بھی ہماری سمجھ میں نہ آتی تھی۔ بظاہر زندگی میں سکون سا آ گیا تھا۔ چند ہی دنوں کے اندر میں نے اس گھر کو پہلے کے جیسا بنا دیا۔ وہ اگرچہ اپنی بیٹی کے غم میں تھے مگر نئے علاقے میں آ کر وہ بھی بہت کچھ بھول بھال گئے تھے۔ بہرحال کوئی کب تک اجنبی رہتا ہے۔ کچھ ہی دن میں ہماری آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بات چیت بڑھنے لگی۔ ہم لوگوں نے آنا جانا شروع کیا اور آس پاس کی خبر رکھنے لگے۔ ایک دن میرے پڑوس میں ایک عورت تھی، وہ میری باتیں سننے لگی تو بولی کہ تم لوگ جس علاقے سے آئے ہو اسی علاقے کے یہاں ایک اور میاں بیوی بھی رہنے آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے چھپ کر شادی کی ہے، اسی وجہ سے وہ یہاں پر رہنے آئے ہیں کیونکہ اس علاقے میں ان کو کوئی نہیں جانتا۔ اگر تم اس سے مل لو تو تمہاری اس سے جان پہچان ہو جائے گی، کیونکہ تم دونوں کا علاقہ ایک ہی ہے، اس لیے تمہاری اداسی بھی دور ہو جائے گی۔ مجھے اپنی پڑوسن کی یہ بات صحیح لگی، تبھی میں نے اسے کہا کہ مجھے کسی دن اس لڑکی سے ملوانا۔ اس نے اس لڑکی کا نام شمائل بتایا تھا۔ اس بات کو ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک دن وہ عورت کہنے لگی کہ میں تمہیں اس شمائل سے ملوانے چلتی ہوں جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا۔ وہ آج اکیلی ہوگی، اس کا شوہر دن کو کام کرنے جاتا ہے۔ اگر تم ملنا چاہو تو مجھے بتانا۔ میرا دل آج ویسے بھی اداس ہو رہا تھا۔ میں شمائل سے ملنے اپنی اسی پڑوسن کے ساتھ چلی گئی، لیکن جب میری نظر اس پر پڑی تو حیرتوں کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی نند سعدیہ تھی۔ وہ بھی مجھے یہاں دیکھ کر حیران ہو گئی، مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ میں اس پر غصہ بھی ہوئی اور پوچھا کہ آخر اتنے بڑے ڈرامے کا مقصد کیا تھا؟ کیا تمہیں اپنے گھر والوں کی عزت کا، اپنے ماں باپ کے جذبات کا ذرا بھی خیال نہ تھا؟ میری باتیں سن کر وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی، شرمندہ بھی ہوئی، مجھ سے معافی مانگی، مگر اس کی معافی سے کیا ہو سکتا تھا؟ بہرحال اس نے مجھے جب اپنی کہانی سنائی تو میرا غصہ اس پر سے کم ہو گیا کہ وہ بھی درست تھی اور ایسا کرنا شاید اس کا حق تو نہیں تھا، مگر پابندیوں اور ظلم کے نتیجے میں بغاوت ہونا ایک عام سی بات ہے۔ خیر، مجھے سعدیہ نے بتایا کہ اس کے ماں باپ نے 6 سال اس کے رشتے مسترد کیے اور اس کا مقصد صرف اور صرف خاندان میں شادی کرنا تھا، جبکہ خاندان میں اس کا ہم پلہ رشتہ موجود نہ تھا۔ ایسے میں سعدیہ کو پختہ یقین تھا کہ اس کا حال بھی اس کی 50 سالہ پھپھی جیسا ہوگا، جنہوں نے ساری زندگی اچھا رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے شادی نہیں کی اور آج وہ اپنی زندگی میں مکمل طور پر بے سہارا تھیں۔ ثنا کی بات اپنی جگہ صحیح تھی، کیونکہ وہ لڑکا جسے سعدیہ پسند کرتی تھی اور جو اس کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار تھا، وہ ایک ڈاکٹر تھا اور دوسرے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ سعدیہ کے ماں باپ کبھی بھی اس رشتے پر راضی نہ ہوتے، اس لیے اس نے بغاوت کا راستہ چنا اور اپنے ماں باپ کی ہمیشہ کے لیے مردہ ہو کر اپنی مراد کو پا لیا۔ خدا جانے اسے جھوٹ موٹ غسل دینے والی نرس کون تھی اور باقی سب معاملات کس نے طے کیے، مگر میں یہ سوچتی ہی رہ گئی کہ کیا سعدیہ نے صحیح کیا یا غلط؟ کیا اسے اپنے ماں باپ کے خلاف اس حد تک جانا چاہیے تھا یا پھر کچھ اور عرصہ صبر کر لیتی؟ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔